अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में बात करेंगे। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था और अभी भी उसकी डेवलपमेंट जारी है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया और वो ये कि नैब की तरफ से कुछ एलिगेशंस आ गई हैं, जिसमें ये एलिगेशंस तो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारी उसकी एलिगेशंस हैं। रेलिवेंट टू लैंड हैं, रेलिवेंट टू एनओसी, एलओपी और इस तरह के इफ़ेक्टिव्स और पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मामलात हैं जो कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो हैं वो पेंडिंग हैं और उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स वाई कि नैब की तरफ से भी ये एक आया है, लेटर आया है। और दूसरी चीज़ इसके ऊपर हमने सुना है कि 1-2 दिन पहले FIRs भी आई हैं, अभी आर नॉट कन्फर्म, लेकिन ये चीज़ें इस वक्त ऑन द सीन हैं। तो इस सारे को हम डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं, जिन लोगों ने फ़ाइल्स ली थी और इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, वो इस वक्त काफ़ी जो है वो परेशान हाल है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। क्या इसी तरीके से जैसे पहले होता रहा है कि सोसाइटीज़ की नैब के अंदर चली जाती हैं और औने पौने करके उनको थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स के अंदर और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के उनको पेमेंट्स वापस मिलती हैं, क्या ऐसा होगा? तो ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको कंप्लीट देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आपका ही फ़ायदा है इसमें, जितने भी अपडेट्स आती हैं वो आपको गाहे बगाहे मिलती रहेंगी। जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये था कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने जब अपनी ज़मीन ख़रीदी थी और जो इसका लैंड जिस पे ये डेवलपमेंट कर रहे हैं यानी कि वो ख़रीदी थी, तो उस वक़्त इसने कुछ सोसाइटीज़ को अपने अंदर मर्ज किया था और टेक ओवर किया था उनका, तो एक्वायर किया था। और उनमें कौन सी सोसाइटीज़ शामिल थी? उसमें थी गुलशन कश्मीर, दानियाल टाउन और अल हरम सिटी, यानी एशिया हाउसिंग सोसाइटी, आपने सुना होगा नाम। इसके अंदर काफ़ी सारी सब सोसाइटीज़ आती थी और ये एक पूरा क्लस्टर सा था। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़, जिसे कॉलोनीज़ लोग प्राइवेट लैंड लेके उसको डेवलप करने लग जाते हैं, वो चीज़ें भी इसमें शामिल थीं। और वो भी सारी जो हैं वो फैसल टाउन ने जब एक्वायर की, तो एक्वायर करने के बाद उनके इफ़ेक्टिव्स तक जो एलिगेशन है नैब का वो ये है कि इफ़ेक्टिव्स तक जो पेमेंट्स पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची। हम इसको भी देखते हैं कि क्या ये फैसल टाउन का मामला था, क्या फैसल टाउन को पेमेंट्स वहाँ पहुंचानी थी इफ़ेक्टिव्स तक, या इसका फैसल टाउन के साथ लेना देना नहीं था। देखें, फैसल टाउन ने पेमेंट्स की किसको? शेख बरादरान को, जो कि इनके ओनर्स थे, इफ़ेक्टिव सोसाइटीज़ के ओनर्स थे, जैसे गुलशन कश्मीर और दानियाल टाउन एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब के जो ओनर्स थे, इनको पेमेंट की फैसल टाउन ने ऑब्वियसली, तभी उनसे ज़मीन ली। अब उन्होंने आगे इफ़ेक्टिव्स को पेमेंट की या नहीं की, दैट्स अनदर क्वेश्चन। इसमें जो एक बड़ा प्रॉब्लम आया वो ये आया कि FT2 ने यानी कि फैसल टाउन ने अपने लोगों को प्लांट किया और इस तरीके से प्लांट किया कि जो रजिस्ट्री वाले, जितने भी रजिस्ट्री वाले जो पीस थे लैंड के, वो उन्होंने अपने वहाँ से डायरेक्ट ख़रीदना शुरू कर दिए और जितने भी पैसों पे उनको मिले वो उनकी जो बनती थी, मालियत बनती थी, उससे कम के ऊपर ख़रीदे गए। ये एक एलिगेशन है। उसके बाद ये है कि दूसरी चीज़, जो इफ़ेक्टेड सोसाइटीज़ थी, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम की कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख का प्लॉट है, तो जो इफ़ेक्टेड बंदा है उसको जो रिफ़ंड दिया, यानी कि उससे रिफ़ंड जो बाय किया, वो उन्होंने बहुत ही पुअर रेट्स के ऊपर बाय किया, यानी कि 10,000 5,000 पर मरला के हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये के अंदर उनसे फ़ाइलें ख़रीदी। सो दैट मीन्स के ओनरशिप का जो रिटर्न था, ओनरशिप को अपने पास रिटर्न करने का या टेक ओवर करने का जो एक प्रोसेस था, दैट वाज फॉल्टी। और इस फॉल्टी प्रोसेस को ही अब नैब ने जो है वो काफ़ी टाइम के बाद, कितने साल गुजर चुके हैं इस काम को, और अब जाके नैब ने इसको के ऊपर दोबारा से सोचना शुरू किया कि ये चीज़ गलत हुई थी। ऑफ कोर्स गलत हुई थी, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड था वो किसी एक एक्शन का कोई टाइम पीरियड होता है। सो इट्स लॉन्ग अगो कि ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई थी।
یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کو دوسری جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یعنی کہ افیکٹیز جو ہیں وہ کمپنسیٹ صحیح نہیں ہوئے تھے، نہ ہی ڈائریکٹ بائنگ کے اندر اور نہ ہی اس طریقے سے کہ جو مرجر. اور دوسری جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس تھا اس کی کسی سے اجازت نہیں لی گئی. پہلے بھی اس چیز کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. لوگ ویسے بھی ٹیک اوور ہوتا ہے سوسائٹیز کا، یہ ایک نارمل بات ہے. تو اگر کوئی چھوٹی سوسائٹی ایک بڑی آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی کو لینا چاہتی ہے تو پھر وہ آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ جس طریقے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں. تو پہلے اسی طرح چل رہا تھا، لیکن اب یہ نیا ایک چیز پینڈورا باکس کھلا ہے کہ وداؤٹ پرائر پرمیشن فرام دا اتھارٹیز کیسے یہ چیز ہوگی. تو یہ ایک نئی ایک سائنس ہمارے پاس آئی ہے. یہ ایک نئی چیز ہمارے پاس آئی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو بھی ریگولرائز کیا جائے گا. اب کس طرح ریگولرائز کیا جائے گا یہ اتھارٹیز جانتی ہیں کہ وہ کیسے اس کو اتھرائز کریں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ یہ ایک میجر پرابلم اس سارے مسئلے میں ایک میجر چیز ہے تھی. اچھا، دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور وہ ہے لینڈ ریلیٹڈ پرابلمس. تو لینڈ ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے جورسڈکشن. اب جورسڈکشن جو ہے وہ کس طریقے سے کہ حد بندی، یعنی کہ کیا آ رہا ہے ٹی ایم اے فتح جنگ کی حدود میں، کیا آ رہا ہے راولپنڈی کی حدود میں، اور کیا آ رہا ہے اٹک ڈسٹرکٹ کی حدود میں. اب یہ جب فیصل ٹاؤن والا جو پیس آف لینڈ ہے جس کے اندر مورت بھی آتی ہے اور زیادہ ایریا مورت کا ہی ایک آ رہا ہے، بہت بڑا ایریا اس میں 20-30 ہزار کنال کا. تو وہ جو سارا پیس آف لینڈ تھا وہ جو ہے اس میں مختلف پیس آف لینڈ جو ہیں وہ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر فال کر رہے ہیں. اب یہ جو مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر فال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو این او سی ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو. اب پہلے یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ جتنی بھی یہ آپ کی جو سوسائٹیز میں نے افیکٹڈ بتائی ہیں، آپ کی الحرم سٹی اینڈ کشمیر، گلشن کشمیر، دانیال ٹاؤن، ایوری تھنگ، یہ جو سوسائٹیز تھیں یہ ٹی ایم اے فتح جنگ سے لے کے این او سی بیٹھی ہوئی تھیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو بلو ورڈ سٹی ہے اٹس اسٹل این او سی اپرووڈ اکارڈنگ ٹو دیم. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے اپرووڈ ہے؟ وہ بھی ٹی ایم اے سے ہی اپرووڈ ہے، وہ بھی آپ کا اپرووڈ ادھر آر ڈی اے سے نہیں ہے. اب یہ آر ڈی اے سے اپروول والا جو سینیریو ہے یہ بھی ریگولرائز نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں آر ڈی اے میں آ رہا ہوں تو وہ پھر آر ڈی اے سے لینے چلا جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں ادھر ٹی ایم اے سے لے رہا ہوں، اور کوئی کہاں سے لے رہا ہے. جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑ رہا ہے وہ اس اپنی پہنچ کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی این او سی وہ اس کو وہاں پہ فٹ کر رہا ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب اس کے اندر یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو این او سی، یہ جو فیصل ٹاؤن ہے اس کا کتنے % پورشن کہاں سے آ رہا ہے. اور آف کورس کہ اگر 50% آ رہا ہے یا اکارڈنگ ٹو 30% آ رہا ہے آر ڈی اے میں، راولپنڈی میں، تو پھر وہ آر ڈی اے سے جا کے لے گا. ادروائز اگر جتنا پورشن جہاں کا آ رہا ہے وہ وہاں سے لے گا. اب اس کے اندر جو اب نیکسٹ میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے. نیکسٹ پوائنٹ اسی سے آگے چلیں گے ہم کہ اب یہ تو ہو گئی این او سی کی بات اور جورسڈکشن کی بات. اب جب این او سی اور جورسڈکشن ٹھیک ہو گیا، اب جب نیب نے کانٹیکٹ کیا اٹک ڈسٹرکٹ کونسل کو اور فتح جنگ کو، فتح جنگ والا جو آفس ہے ان کا، اس کو لینڈ والا، اس سے جب کانٹیکٹ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی. تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ بھائی اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، نیسپاک جس کا ریلیونٹ آئی ڈونٹ نو کہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن نیسپاک آف کورس تھوڑا بہت ریلیونٹ بنتا ہے وہ بھی. تو نیسپاک سے بھی پوچھا گیا، اب نیسپاک سے بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ فتح جنگ جو ہے یہ کیوں فتح جنگ کی حدود بھی بیچ میں آ رہی ہیں، تو کیا فتح جنگ کو ضرورت ہے، از دیر اینی نیڈ فار اے نیو ہاؤسنگ سوسائٹی لائک FT2؟ تو وہاں سے جواب یہ ملا کہ نہیں، 20 سال تک ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا سونے پہ سہاگا. اور اب اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ یہ
ایک اور اب چیز میں آپ کو اس میں بتاؤں، یہ تو ہو گیا کہ ضرورت نہیں ہے. تھرڈ جو چیز انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ یہ سارا ایگریکلچرل لینڈ کا یوز ہے. اس کا جو لینڈ ہے اس کا جو پرپز ہے، اب نیکسٹ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں، یہ جو ایگریکلچرل لینڈ تھا اس کا اس یوز کے لیے یہ لینڈ تھا، اور اس کو چینج کیا گیا. اب چینج کیسے کیا گیا؟ چینج کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹی ایم اے میں اور اٹک ڈسٹرکٹ کونسل میں جو ہے وہ آر ڈی اے میں بھی دیر ور سم پیپل جنہوں نے جو ہے وہ ملیگننٹ پریکٹسز کی اینڈ ایوری تھنگ، اور تھوڑا سا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا FT2 کو، اینڈ آفٹر دیٹ جو FT2 ہے اس کا جو لینڈ ہے اس کی جو پرپس تھا ایگریکلچر کو، اس کو چینج کیا گیا اور اس کو کیا کیا گیا، اس کو ریزیڈینشل میں کنورٹ کیا گیا. اب یہ پہلے بھی ہو رہا تھا. اچھا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے بھی ہو رہی تھی اور پہلے ریگولر ہو رہی تھی. جس طرح بھی لینڈ آپ کی ڈفرینٹ سوسائٹیز آئی ہیں، یہاں پہ ٹاپ سٹی آئی، مختلف سوسائٹی آئی ہیں، وہ ساری اسی طریقے سے ایگریکلچرل لینڈ کو کنورٹ کر کے اور اب آگے اپنی NOC کے پروسیس کرتی رہی ہیں. لیکن ان دس کیس دیر از اے پرابلم کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ الائن نہیں ہو رہی ہیں، اور دیٹس وائی کہ یہاں پہ یہ بھی ایک شک بنتی ہے اور جو کہ دی گئی ہے. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور، اب یہاں پہ ایک اور بھی پرابلم یہ ہے کہ دس از ناٹ جسٹ این ایگریکلچرل لینڈ، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیم کا انکیچمنٹ ایریا بھی ہے. وہ کیسے ہے؟ ڈیم کا انکیچمنٹ ایریا اس طریقے سے ہے کہ یہ ایکچولی چہان ڈیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے بیچ میں سے اس کی جو پیسیج ویز ہیں واٹر کے وہ اس کے بیچ میں سے جا رہے ہیں. میں نے اپنے فرسٹ ویڈیو میں آج سے 4-5 سال پہلے یہ انڈیکیٹ کیا تھا جب میں نے فرسٹ ویڈیو بنائی تھی. دین آئی سو کہ ڈرون میں جب میں نے اڑایا تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میں نے اس کو نوٹس کیا، اس چیز کو کہ امیجیٹلی نوٹس کیا کہ یہاں سے جو واٹر کے پیسیج ویز ہیں دے آر ہیوج پیسیج ویز. ٹھیک ہے، اب پانی نہیں دیکھتا اپنی کہ میں نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اب جو ڈیم کی جو ایکچولی انکیچمنٹ ایریا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پانی کو آگے سے فلو کرنے کے لیے اور اس کی راہداری بنانے کے لیے اینڈ ایوری تھنگ، اس کے جو لوازمات ہیں ڈیم کے، وہ سارے اتنی چھوٹی جگہ میں اس کو مطلب کر دیا گیا، اتنی چھوٹی جگہ میں اس کو اس طریقے سے انکیس کر دیا گیا کہ اب وہ جو ہے ڈیم وہ پیچھے سے تنگ ہو گیا. اس کی جو راہداری ہے یعنی کہ وہ آگے بھی جا چکی ہے، وہ یہاں پہ سٹاپ نہیں ہوئی، وہ آگے چلی گئی ہے. اور اب نیب جو ہے وہ 3 سال ہو گئے ہیں اس کو انویسٹیگیشن کرتے ہوئے. تو ٹھیک ہے، وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں، دے ول ٹیک دیئر ٹائم. اور اب یہ جیسے کہ میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں، اب افیکٹیز اور اینڈ ایوری تھنگ، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اب یہ چیزیں کہاں پہ جائیں گی، کس سمت میں جائیں گی، کیونکہ پیسہ تو دیکھیں آگے جا چکا ہے. اب پیسہ نقصان، اب کوئی بھی ایکشن ایسا لیا جائے گا جس سے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ خراب ہوگی تو نقصان تو لوگوں کا ہوگا. چودھری مجید صاحب کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پیسے لے چکے ہیں نا، ان کے پاس تو پیسہ آ چکا ہے. اور یہاں پہ اب یہی سب سے بڑا المیہ پاکستان میں کہ جو انویسٹرز ہیں اس کا دیکھیں، وہ پیچھے سے فائلز کی ایک پرابلم چلی آ رہی تھی کہ اب لاسٹ میں اب یہ جو انویسٹمنٹ ہوئی یہاں پہ آ کے پھر اگین اس طریقے کی یہ چیزیں ہوئی ہیں. کون قصوروار ہے یہ آپ نے بتانا ہے، میرا تو کام ہے آپ کو ساری چیزیں کھول کے بتانا، لیکن آپ اس کے متعلق بتائیں کہ کیا یہ باتیں ساری میری غلط ہیں. ان ساری چیزوں کو پہلے ٹیک کیئر کیوں نہیں کیا گیا؟ اور جو انویسٹرز تھے خاص کر اوورسیز پاکستانی ہمارے، وہ آلریڈی بڑی محنت سے جو پیسے کما کے یہاں بیچتے ہیں، تو وہ سارے آلریڈی جو ہیں وہ بیچارے لٹ چکے ہیں. ڈالر ڈفرینس اور باقی لٹرم پٹرم بہت ساری لمبی اس میں پھر بحث ہو جائے گی، تو وہ آلریڈی پرابلم میں آ چکے ہیں. اب
اس کے بعد آگے اور پیچھے کچھ رہ نہیں گیا تھا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ کسی ریلیونٹ چیز کے اوپر جو ہے وہ کو مدعا بنایا جاتا ایٹ لیسٹ. جیسے فیصل ریزیڈینشیا, اگر کسی کو بندے کو اٹیک کرنا ہی تھا تو ایسی بات کی جاتی جس کے اوپر کوئی لوگوں کا بھی تو فائدہ ہوتا. فیصل ریزیڈینشیا ہے جو انڈیلیورڈ پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن کا, تو اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا ابھی تک. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کامن مین جو ہے, ایک عام انسان جو ہے پاکستان کا, اس کے انٹرسٹ کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتا. خیر, تو اب یہ باقی اس کے اندر جو مین ایک جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ MPCHS یہ B17 اینڈ E11 یہ بھی چودھری مجید صاحب اس کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بہت اچھا ڈیولپ کیا. اس کی ہم واقعی میں اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن کے گروپ نے جو B17 اور E11 کو ڈیولپ کیا ہے, دس از ہیوج ڈیل. ایون کہ فیصل ہل بھی بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ, اور جو کوئی اچھا کام کرے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. تو اب یہ آ رہا ہے کہ MPCHS کے جو فنڈز تھے ان کی ایلوکیشن ٹھیک نہیں تھی. خیر, وہ ایلوکیشن ٹھیک تھی یا نہیں تھی, پروجیکٹس ڈیلیور ہو گئے تھے, تو وچ مینس کہ ان کے جو اب آگے چلنا چاہیے, ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے کہ جو لوگوں کو تو مل گیا نا, اب وہ فنڈز جس طریقے سے بھی ایلوکیٹ کریں دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. تو یہ تھا جناب سارا ماجرا. فیصل ٹاؤن کے متعلق جتنی بھی ایلیگیشنز تھی وہ یہ ہیں, اور اب آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے چیزیں چلیں گی اور آپ اپنی انویسٹمنٹس کو کس طریقے سے سیکیور کریں گے. ہم آپ کی گائیڈنس کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی سیف اور اچھی انویسٹمنٹس ہم ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی بھی انویسٹمنٹ کے متعلق کرنے سے پہلے اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہم سے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھا آج کا ساری ڈسکشن, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور یہ سارے پوائنٹس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں تو یہ ساری ایلیگیشنز ہیں, اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اداروں کو بھی اور فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بھی. فیصل ٹاؤن فیز 2 کو اس لیے کہ وہ انہوں نے اچھی ڈیولپمنٹ کی, ٹائملی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور اداروں کو اس لیے کہ ڈیفینیٹلی دے آر سیکیورنگ دی انٹرسٹ آف کامن پیپل. اور فار دا ٹائم بینگ آپ کو عجیب لگتا ہے, لیکن جب یہی چیزیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور وہ اپنے لوگوں کا سیف گارڈ کرتی ہے انٹرسٹ, تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. تو یہ چیکس جو ہیں یہ ریئل اسٹیٹ پہ دے آر ریئلی گڈ, یہ بہت اچھے ہیں اور یہ ہونے چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر شوڈ بی سم وے کہ جس میں آپ کے جو انویسٹرز ہیں, جو کامن پیپل ہیں, ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو کسی طریقے سے سیف گارڈ بھی کر دیا جائے ساتھ ہی, یعنی کہ کوئی ایونچولی کوئی راستہ دیا جائے, ریدر دین دیٹ کہ سب کچھ شٹ ڈاؤن کر دیا جائے. دیر شوڈ بی سم وے کہ جس میں آپ کسی کو لوگوں کو بتائیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اب اگر یہ ایک پرابلم ہو گیا تو دیر از اے کائنڈ آف سولوشن, اور اس کی طرف کس طریقے سے جانا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگے تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. سفر نیا